सरदार चांडियो हैं, आप इनकी हिस्ट्री भी उठा के देख लें, इनकी अपनी पग तो नहीं है। एक जगह आप बात कर रही हैं सरदारी निज़ाम के खिलाफ और दूसरी जगह आपकी फैमिली के रिलेशनशिप लेके जा रहे हैं दूसरे सरदारों के साथ। आप मुझे प्रूव करें कि किसी भी वडेरे, किसी भी सरदार ने आकर मेरे सर पे हाथ रखा है। आपके बड़ों को, आपके प्यारों को कत्ल करेंगे, हम उनको भी बाइज्जत बरी कर देंगे। 99.99% सरदार जो है वो सारे जालिम। जरदारी साहब जो है वो सिंध की बेटियों बच्चियों को देखते हैं तो अपनी नजरें झुका के रखते हैं। इस केस की जजमेंट आई है। पाकिस्तान के अंदर जो शऊर रखने वाले लोग हैं उनके अंदर एक मायूसी है। मेरी ना किसी पार्टी के साथ कोई मेरा ताल्लुक है, ना कोई पर्सनल एनिमिटी। सिंध में सरदारी निज़ाम नाकाम होता है और उसके बदले मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मेरे लिए ये जो सौदा है वो घाटे का सौदा नहीं है। मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं इस रियासत की बेटी हूँ और मैं चाहूँगी कि आप इस पर नज़रसानी करें। ये आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा चांडियो। आप देख रहे हैं कैंडिड शो। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की वो बेटी मौजूद हैं जो इनकलाब का नया नाम बन चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमर रुबाब चांडियो। अस्सलाम वालेकुम उमर रुबाब साहब, आप कैसी हैं? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, सबसे पहले ना हम आपसे रिवायती इंट्रोडक्शन नहीं लेंगे, केस के बारे में सबको पता है। हमें सबसे पहला कंसर्न जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक जगह आप बात कर रही हैं सरदारी निज़ाम के खिलाफ और दूसरी जगह आपकी फैमिली के रिलेशनशिप देखे जा रहे हैं दूसरे सरदारों के साथ। जैसे आज आपके केटीएन के इंटरव्यू में सरदार चांडियो साहब ने रेफरेंस दिया लियाकत जतोई साहब का और उन्होंने शायद पीपल्स पार्टी की वजह से नादर मक्सी साहब का रेफरेंस नहीं दिया, पर हम उनके साथ भी रिलेशनशिप देख रहे हैं। और आप जो सरदारी निज़ाम है उसमें आपको पता है तोमनदार का क्या किरदार होता है कि हम सब ट्राइब के हेड होते हैं। तो आप सरदारी निज़ाम के खिलाफ हैं या जालिम सरदारों के खिलाफ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहूँगी मैं सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि आजकल जो सरदारी निज़ाम है बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता था कि सरदार वडेरा जो होता है वो एक ट्राइब के लिए बाप की जगह बाप का किरदार अदा करता है। मगर आज आप देखिए कि 99.99% सरदार जो हैं वो सारे जालिम हैं। इसीलिए मैंने एक नारा बुलंद किया कि मैं सरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ी हूँ। अब देखिए कि इसमें अगर ये तो पॉजिटिव साइड से अगर आप देखें कि कोई भी सरदार वडेरा मेरे इस नारे के बाद, जबकि मेरा नारा है कि मैं सरदार तेरी दस्तार पे लानत, उसके बावजूद भी अगर कोई भी वडेरा, कोई भी सरदार, कोई भी जागीरदार मेरे इस कॉज को सपोर्ट करते हैं तो ये तो पॉजिटिव चीज़ है जो कि सामने आ रही है कि वो भी चाहते हैं शायद कि ये सिस्टम ख़त्म हो। क्योंकि मेरा जो मैं जिस कॉज के लिए लड़ रही हूँ फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट के सिंध में इस निज़ाम का ख़ात्मा हो, ये अच्छी बात है कि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो समझते हैं, चाहे वो कोई भी उस कैटेगरी में आता हो सरदारी के, मगर वो समझ रहे हैं कि सिंध में ये एक निज़ाम नासूर बन चुका है। इसीलिए वो आगे आगे आपको नज़र आएंगे कि अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। नौजवान नस्ल यही चाहती है कि जो इवन अगर इसको मैं इस पॉइंट पे लेके जाऊं कि सियासतदान भी, आपने देखा होगा कि आज मेरी स्टेटमेंट आई कि मेरी ना किसी पार्टी के साथ कोई मेरा ताल्लुक है, ना कोई पर्सनल एनिमिटी है। इवन आपने देखा कि मैंने पीपल्स पार्टी जो है उनसे भी ये अपील की कि एक इंटरव्यू में मुझे कहा गया कि जरदारी साहब जो हैं वो सिंध की बेटियों बच्चियों को देखते हैं तो अपनी नज़रें झुका के रखते हैं। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की कि आप अपनी नज़रें उठाएं, आप झुकाएं ना। आपको क्योंकि नज़रें झुकाएंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा कि जुल्म क्या हो रहा है, आपको नज़र नहीं आएगा कि बेटियां दर बदर हैं। तो मेरी हर एक फ़र्द से गुजारिश है कि आप जुल्म और जबर के खिलाफ इस कॉज में मेरा साथ दें, मेरे साथ खड़े हो जाएं। क्योंकि ये जो जालमाना निज़ाम है, आप देखिए सिंध में हर दूसरा बंदा इस फ्यूडलिज्म का शिकार है। इसीलिए मैं एक नारा बुलंद करके खड़ी हूँ कि मैं सरदारी और जागीरदारी निज़ाम के खात्मे के लिए खड़ी हूँ। तो मैं तो वेलकम करूँगी कि कोई भी इस कॉज के लिए मेरे साथ खड़ा हो और इसके खात्मे के लिए मेरी मदद करे। अच्छा देखें, सरदार या जागीरदार या वडेरे जो हुकूमती जमात में नहीं है तो उनके पास कंपेयर करें तो जो हुकूमत में सरदार है उनसे कम ताकत होती है उनके पास। उनके कहने पे पुलिस काम नहीं करती और जो भी सिस्टम उन्होंने एक हुकूमत जमात ने मफलूज किया हुआ है सिंध के अंदर, वो अपोजिशन का सरदार नहीं कर पा रहा। आप बात कर रही हैं कि हम सरदारी निज़ाम के खिलाफ हैं, तो देखें कि जो हुकूमती जमात के सरदार हैं और अपोजिशन के सरदार हैं, आप को वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि उनका जो नैरेटिव है पॉलिटिकली वो चेंज है। तो आप इसको कैसे वो करेंगी, क्योंकि वो एक जगह आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो और आप बात कर रही हैं सरदारी निज़ाम के खिलाफ, तो इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कैसे आप इसको देखते हैं? सबसे पहले तो खुलकर आप देखिए कि मेरी ना किसी सरदार के साथ कोई मुलाकात है, ना मुझे कोई सपोर्ट की गई है। आपने पूछा कि सपोर्ट करें,
تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں ویلکم کروں گی کہ کوئی بھی آئے اور اس کاز میں میرے ساتھ کھڑا ہو جائے. ادروائز آپ مجھے پروف کریں کہ کسی بھی وڈیرے کسی بھی سردار نے آ کر میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے یا میری کوئی بھی سپورٹ کی ہے. اس کو میں ٹوٹلی ڈینائی کرتی ہوں کہ کسی بھی وڈیرے کسی بھی سردار نے اس کاز میں میرا ساتھ نہیں دیا. صحیح. اچھا, ابھی جب اس کیس کی ججمنٹ آئی ہے اس کے بعد جو ایک سندھ کے اندر شعور رکھنے والی بلکہ پاکستان کے اندر جو شعور رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اندر ایک مایوسی ہے, تو کیا آپ کے اندر بھی کسی قسم کی مایوسی ہے؟ میرے حوصلے بلند ہیں اور ایک قسم کی مایوسی ہے پورے سسٹم میں, پورے مظلوم طبقے میں, کیونکہ یہ کیس میرے گھر تک محدود نہیں رہا, یہ ایک تحریک بن چکی. اور میرے بابا نے کیونکہ فیوڈلزم کو چیلنج کیا تھا. یقیناً آپ کسی کے کردار سے تب واقف ہوتے ہیں جب آپ ان کے قریب ہوتے ہو. تو میرے بابا بھی ان کے وڈیروں اور سرداروں کے کردار سے تب واقف ہوئے کہ یہ اس طرح کے باعث فیصلے کرتے ہیں, یہ اپنے ٹرائب کے لوگوں پہ بھی ظلم ڈھا رہے ہیں. اور میرے بابا کا ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو ان کی شہادت سے 1 مہینہ پہلے عوامی آواز نیوز پیپر میں آیا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ان کو عوامی طاقت دکھائیں گے کہ یہ سردار وڈیرے ہمارے ووٹ پہ ایم پی اے شپ بھی ان کو ہمارے ووٹ پہ ملتی ہے اور یہ سرداری بھی ہم عوام کی وجہ سے. تو ہم ایک پاور شو کر کے ان کو بتائیں گے کہ عوام کیا چاہتی ہے. عوام اس نظام سے بیزار ہو چکی ہے. آج آپ نے دیکھا کہ سندھ یا پاکستان کا جو شعور ہے انہوں نے ایک قسم کا ایک ریئیکشن دیا ہے اس کیس پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دوسرا بندہ یہ چاہتا ہے کہ فیوڈلزم کا خاتمہ ہو سندھ میں. اچھا دیکھیں, جیسے آپ فیوڈلزم کی اگر ہم کسی جدید ویریشن کی بات کریں تو وہ اس کو تومندار کونسل کہا جا رہا ہے, جس کا آپ نے نیریٹو دیا کہ ہم سوشو پولیٹیکل اکنامیکل XYZ قوم کی جو ٹرائب ہے اس کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کریں گے. دیکھیں, اگر 25 سے 26 سب ٹرائب کے تومندار مل کے کونسل بناتے ہیں اور ان کا کوئی چیئرمین بن جاتا ہے تو اس میں تو کوئی الیکٹیبل کوئی پروسیس تو رہا نہیں, تو وہ بھی تو ایک قسم کا سرداری نظام بن گیا نا. سب سے پہلے تو میں کلیئر کروں کہ یہ جو سردار, اگر ہمارے ٹرائب کے جو نام نہاد سردار ہیں ان کی بات کروں کہ سردار بنے ہوئے ہیں تو یہ ان کی اپنی پگ نہیں ہے. اگر کوئی سردار اصولاً ہوتا بھی ہے, ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کے ٹرائب کے لوگ ان کو سردار بناتے ہیں. اب جو تومندار کی بات ہے, میرے بھائی کو ہمارے سب کاسٹ کے لوگوں نے چنا, میرے بابا کو ہمارے سب کاسٹ کے لوگوں نے آگے کیا کہ آپ ہمارے جو ایشوز ہیں, سوشو پولیٹیکل ایشوز ہیں, ان کو آپ انٹرٹین کریں, آپ دیکھیں اور آپ ان پہ ہماری مدد کریں. جس طرح میرے بابا کے انٹرویوز وقت بوقت ہوتے رہے کہ ہم پولیس میں بھی جائیں گے, اپنے ایشوز حل کروائیں گے, کسی سردار وڈیرے سے نہیں کروائیں گے. تو میرے بابا ایکٹیولی سمجھے کہ اس وقت ایکٹیو ہوئے تھے کہ ہم پولیس کے پاس بھی جائیں گے, عدالتوں میں بھی جائیں گے اور اپنے مسئلے خود حل کریں گے, بجائے کہ کسی سردار وڈیرے سے کرائیں. کیونکہ یہ دور جو پہنچ چکا ہے وہ اس طرح کا دور ہو گیا ہے کہ سردار وڈیرے جو ہے وہ باعث قسم کے فیصلے بھی کر رہے ہیں اور ظالمانہ نظام بن چکا ہے. یہ جو سرداری نظام ہے ایک ناسور بن چکا ہے. تو بیسیکلی یہ جو سردار چانڈیو ہیں, آپ ان کی ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی اپنی پگ تو نہیں ہے. ان کو یہ کس طریقے سے انہوں نے حاصل کیے, یہ تو آگ ہو چکے تھے نا اپنے خاندان سے. تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 99.99% لوگ جو ہے اس نظام میں ظالمانہ طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ وینش ہو. اچھا, آپ اس وقت اپنے علاقے کے اندر کام کر رہی ہیں, سوشل اویئرنیس دے رہی ہیں لوگوں کو, کیونکہ دیکھیں ہمارے جو علاقوں کی خواتین ہیں وہ بالکل بہت ہی زیادہ دبی ہوئی معاشرے کے اندر زندگی گزارتی ہیں, وہ تو اپنے پسند کے کپڑے لینے سے پہلے بھی سوچتی ہیں. تو آپ اس کے اوپر کیا کام کر رہی ہیں کہ یوتھ کے اندر آپ کیسے ان کو امپاور کر رہی ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یقیناً اگر ہماری عورتیں جو ہیں وہ امپاورڈ نہیں ہیں, اس کی بھی سب سے بڑی وجہ فیوڈلزم ہے. اور میں نے جس طرح کا کام کیا ہے, آپ نے دیکھا کہ ایک تو میں نے اپنے گھر کا کیس جو پرسو کیا اور وہ میرے گھر تک محدود نہیں رہا, ایک تحریک بن چکی ہے. تو یقیناً اس میں عورتوں کے اندر بھی میں نے ایک دیکھا ہے کہ یہ ایک ہمت کا باعث بنا ہے. اور الحمدللہ میرے اس سرداری نظام کو چیلنج کرنے کے بعد, کورٹ میں جانے کے بعد, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں ایسے کیسز, ہزاروں ایسے مثال آپ کے سامنے آئیں گے جو آپ کو خود یہ بتائیں گے کہ ہم اس معاملے سے انسپائر ہو کے کھڑے ہیں. تو میرے لیے یہ بھی فخر کی بات ہے کہ میں نے اگر ہمت کی ہے تو سندھ اور پاکستان کی جو عورتیں ہیں ان میں ایک ہمت پیدا ہوئی ہے, یہ ہمت کا باعث بنا ہے. تو الحمدللہ آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ میں وومن امپاورمنٹ پہ کام کروں گی, اور میری کوشش ہے کہ سندھ کی عورت آزاد بنے اور فیوڈلزم سے یہ ہمارا جو نظام ہے وہ پاک ہو. اچھا, ججمنٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ 8 کے 8 ملزمان کو باعزت بری کر دیا گیا. دیکھیں جو انسیڈنٹ ہے وہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ ججمنٹ میں کہ انسیڈنٹ ہوا ہے,
تو اس میں جو لوگ ایک کلنگ کے اندر موجود تھے ان کو بھی سزا نہیں ملی، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ اس کا بیسیکلی اگر اس طرح سے لیں کہ ہماری ریاست کے اندر بدقسمتی سے جو ظالموں، وڈیروں اور سرداروں کے ظلم کو، ابیٹمنٹ کو ایکسپوز کرے گا، ان کو شاید یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر کسی بھی وڈیرے کی ابیٹمنٹ کو آپ ایکسپوز کرو گے، اس کے ظلم کو آپ چیلنج کرو گے، تو جو آن اسپوٹ کھڑے ہو کر آپ کے بڑوں کو، آپ کے پیاروں کو قتل کریں گے، ہم ان کو بھی باعزت بری کر دیں گے۔ بیسیکلی یہ ایک اس نظام میں ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ کسی بھی طاقتور کو چیلنج نہ کریں۔ مگر میں سمجھتی ہوں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، ہمارے پاس قانونی ریمیڈیز ہیں کہ اگر ایک فیصلہ ہم قابل قبول نہیں سمجھتے تو اس کو ہم ہائی کورٹ میں جا کر اپیکس کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ میں جو قانوناً ریمیڈی ہے اس کو اویل کروں گی، اور اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس پہ ریویو ہوگا، اور جو اس کیس میں اللیگلٹیز آئی ہیں فیصلے میں، ان پہ نظر ثانی کر کے مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ اچھا دیکھیں، آپ کی جو ایکس پارٹی ہے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ تک فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ آپ کا یہ فیصلہ انشاءاللہ ہائی کورٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کے حساب سے آپ کو ججمنٹ ملے گی، یا آپ بھی سپریم کورٹ تک جانے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں؟ دیکھیں، قانوناً ہر کسی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اگر کسی بھی پارٹی کو کوئی بھی فیصلہ قبول نہیں ہے تو وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اپیکس کورٹ میں، اپیکس فورم پہ وہ جا سکتے ہیں۔ تو میں تو ہر حوالے سے ذہنی طور پہ تیار ہوں، کیونکہ میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے اپنے پیاروں کے لیے تو انصاف چاہیے۔ دوسرا، فیوڈلزم کے یہ جو کاز ہے یہ ایک بڑی طویل جنگ ہے، تو میں ذہنی طور پہ تیار ہوں۔ ایون میں اپنے سر سے کفن باندھ کے کھڑی بھی ہوں کہ اگر سندھ میں سرداری نظام ناکام ہوتا ہے اور اس کے بدلے مجھے اپنی جان دینی پڑے تو میرے لیے یہ جو سودا ہے وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اور امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ سندھ میں سرداری اور جاگیرداری نظام کا خاتمہ ہوگا۔ اور یہ ایک میں اپیل کرنا چاہوں گی عوام سے کہ ہم جو مظلوم ہیں وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور ظالم کم ہیں، مگر ظالم طاقتور اس لیے کہ ہم متحد نہیں ہیں۔ تو سب سے میری گزارش ہے کہ ہم آواز ہو کے بات کریں، فیوڈلزم کے خلاف نکلیں، اور ہمارے لیے سب سے بڑا پلیٹ فارم سوشل میڈیا ہے، اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں، اور پور امید ہو کہ انشاءاللہ سندھ میں سرداری نظام کا خاتمہ ہوگا۔ ابھی آپ کو قتل کی بھی ایک دھمکی ملی ہے، تو وہ آپ نے ایک بیان دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو آپ کو جو حکومت کی جانب سے، ریاست کی جانب سے جو پروٹیکشن دیا گیا تھا وہ ابھی بھی آپ کے پاس ہے؟ یقیناً پروٹیکشن ہے، مگر تحفظات جو ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں امید رکھتی ہوں کہ ہمارا ہر ایک ادارہ اس پہ نظر ثانی کرے گا اور مجھے تحفظ دیا جائے گا، ہر ایک مظلوم کو تحفظ دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انصاف دیا جائے گا۔ آخر میں آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو کیا میسج دینا چاہیں گی کہ وہ آپ کی اس میں کس طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں؟ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میں اس ریاست کی بیٹی ہوں، اور میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ نظر ثانی کریں۔ یہ آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی ہوئی ہے، یقیناً اس ریاست کا کام ہے کہ مجھے انصاف فراہم کریں۔ تو میں ہر ایک ادارے سے گزارش کرتی ہوں کہ بے شک اس میں انوالومنٹ دکھائیں، اور میں ایک بیٹی ہوں، میرے سر پہ ہاتھ رکھیں، کیونکہ میں اکیلی وڈیروں کے خلاف تن و تنہا یہ جنگ لڑ رہی ہوں۔ تو اس ریاست کے ہر ایک ادارے، ہر ایک فرد کا فرض ہے کہ مجھے انصاف دلایا جائے۔ بہت شکریہ میڈم، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ناظرین، اصل میں ٹائم کی بہت زیادہ شارٹیج کی وجہ سے ہماری گفتگو ڈیٹیلڈ نہیں ہو سکی، پر انشاءاللہ میڈم سے ہم ان کے گھر میڑ میں ٹائم لیں گے اور وہاں پہ ایک ڈیٹیل انٹرویو کریں گے۔ پھر سے ایک دفعہ بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو اس میں گفتگو ہماری پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔